अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में उर्दू गज़ल के मुतालिक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था कि पहले हमने ये पढ़ा कि उर्दू ज़बान कहाँ से निकली और कितने हिस्सों में तकसीम है उर्दू ज़बान। फिर आगे हमने गज़ल के हवाले से बहुत कुछ पढ़ा था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गज़ल के मुतालिक मशहूर नज़रियात। तो शुरू करते हैं। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी का क्या कहना है। रशीद अहमद सिद्दीकी उर्दू अदब के बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ माने जाते हैं। इन्होंने उर्दू अदब के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है और गज़ल के मुतालिक इनके कुछ कौल हैं वो देख लेते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या क्या कौल कहे हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का। और ये सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहते हैं सभी। तो इनमें से कोई ना कोई कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा ही। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा इन्हें। कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को गज़ल पसंद थी। तो उन्होंने गज़ल के मुतालिक जो नज़रिए कहे गए, जो उनका नज़रिया था या जो भी उन्होंने कौल कहे हैं वो उसके मदाह में किए हैं, यानी उसकी तारीफ़ में। तो गज़ल जितनी ही बदनाम है उतनी ही मुझे अज़ीज़ है। शायरी का नाम आते ही मेरा जहन गज़ल की तरफ माइल हो जाता है। ठीक है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है। आगे देखते हैं। गज़ल को मैं फ़न नहीं उर्दू शायरी की आबरू समझता हूँ। क्या समझते थे? उर्दू शायरी की आबरू समझते थे गज़ल को। सिर्फ फ़न का नाम नहीं है, उर्दू शायरी की आबरू भी है। गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है। तो इन्होंने जितनी भी ज़्यादातर कौल कहे हैं, सभी तकरीबन सभी कौल इनके जितने भी हैं वो सब गज़ल की मदाह में हैं। हमारी तहज़ीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहज़ीब में ढली है। ठीक है। शायरी ज़ेवर की मोहताज है और ज़ेवर गज़ल का मोहताज है। ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है गज़ल के मुतालिक। देखिए, एग्ज़ाम में अगर कोई भी मदाह में आपको कौल मिलता है या कोई भी लाइन मिलती है तो सीधी सीधी वो रशीद अहमद सिद्दीकी की ही होगी। और भी लोगों ने कही है, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी ने काफ़ी कौल कहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ़िराक गोरखपुरी के मुतालिक देख लेते हैं क्या क्या कौल हैं। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। पहले इनके मुतालिक इनका हयात के बारे में देख लेते हैं। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है फ़िराक गोरखपुरी को। और 1969 में इनकी तसनीफ़ गुले नग़मा के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? गुले नग़मा इनकी तसनीफ़ थी, जिसके लिए इन्हें 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। उर्दू में अब तक 4 ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुके हैं इन्हें। ये इम्पॉर्टेंट रहता है। कितने ज्ञानपीठ अवार्ड मिले हैं? फ़िराक गोरखपुरी को 4 ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुके हैं अब तक। और पहला ज्ञानपीठ इन्हें 1969 में मिला था गुले नग़मा के लिए। फ़िराक गोरखपुरी, देखिए पहला है फ़िराक गोरखपुरी 1969 में मिला था। ठीक है, ये पहला ज्ञानपीठ अवार्ड है। दूसरा क़ुर्रतुल ऐन हैदर को 1990 में और आखिरी शब के हमसफ़र के आवाज़ में मिला था। ठीक है, दूसरा ज्ञानपीठ अवार्ड ये था। और उर्दू में अब तक 4 ज्ञानपीठ अवार्ड दिए जा चुके हैं। और तीसरा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है अली सरदार जाफ़री को। कब मिला है? 1947 में। ठीक है, किन को मिला है? अली सरदार जाफ़री को। और चौथा मिला है शहरयार को 1956 में। और किसके आवाज़ में मिला है? इस्मे आज़म के आवाज़ में। ठीक है, शहरयार को। तो ये हैं हमारे 4 उर्दू अदब के ज्ञानपीठ अवार्ड। चलिए अब देख लेते हैं फ़िराक गोरखपुरी के हवाले से कि उन्होंने उर्दू गज़ल के बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या कौल हैं उनके। गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है।
یہ بات کس نے کہی ہے؟ فراق گورکھپوری نے، کہ اردو غزل جو ہے وہ مختلف پھولوں کی مالا ہے. غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے. کیا کہتے تھے یہ شاعری کو؟ صرف شاعری ہی نہیں، عطر شاعری ہے. عطر یعنی کہ خوشبو ہے شاعری کی. غزل انتہا کی انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، انتہا کی انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے. اور علامہ شبلی نعمانی نے کیا کہا ہے؟ یہ مشرقی ادب کے دل دادا تھے علامہ شبلی نعمانی، اور انہوں نے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی تھی. اردو ادب میں یہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ علامہ شبلی نعمانی نے. 1907 میں انہوں نے کیا لکھا تھا؟ موازنہ انیس و دبیر. انیس اردو ادب کے بہت بڑے مرثیہ نگار گو شاعر ہیں. مرثیہ گو شاعر اور دبیر بھی، دونوں ہی اردو کے مرثیہ گو شاعر ہیں. تو ان دونوں میں موازنہ لکھا تھا علامہ شبلی نعمانی نے، اور تقابلی تنقید کی انہوں نے اس طرح سے بنیاد ڈالی تھی اردو ادب میں. اس میں انیس اور دبیر کے بیچ بیان ہوا ہے، اور اولیت انیس کو ہی دی گئی ہے. جو انہوں نے اولیت دی ہے وہ انیس کو ہی دی ہے، یعنی انہیں ہی بڑا بتایا ہے اور انہیں کے کلام کو اچھا بتایا ہے. ٹھیک ہے، تو کس نے لکھی ہے دیکھ لیتے ہیں. علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے. سب سے پہلے کس کی بنیاد ڈالی علامہ شبلی نعمانی نے؟ تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی ہے. اور کس کے بیچ میں لکھا تھا تقابلی تنقید کا؟ انیس و دبیر کے بیچ میں لکھا تھا. اور کس کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے؟ انیس کو زیادہ اہمیت دی ہے. اور کب لکھا تھا؟ 1907 میں لکھا تھا. چلیے آگے دیکھتے ہیں. غزل کے متعلق شبلی کا قول دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے غزل کے متعلق. غزل کا خمیر عشق و محبت ہے. غزل کا خمیر عشق و محبت ہے. یہ کس نے بات کہی ہے؟ علامہ شبلی نعمانی نے. یہ امپورٹنٹ رہتی ہے. اور آل احمد سرور نے کیا کہا ہے؟ غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. آل احمد سرور نے کہا ہے غزل بڑی کافر صنف سخن ہے. غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قلو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. یہ بات کس نے کہی ہے؟ آل احمد سرور نے. تو یہ دونوں باتیں ہو جاتی ہیں آل احمد سرور کی. چلیے آگے دیکھتے ہیں. کلیم الدین احمد نے بھی کچھ کہا ہے، ان کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. ان کی ایک تصنیف ہے اردو شاعری پر ایک نظر. کون سی تصنیف ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر. اس میں انہوں نے غزل کے متعلق کہا ہے. کیا کہا ہے انہوں نے اس میں غزل کے متعلق؟ غزل نیم وحشی صنف سخن شاعری ہے. تو یہ بات کس نے کہی ہے؟ کلیم الدین احمد نے. یہ بہت مشہور قول ہے ان کا، اکثر ایگزام میں دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو کون سی کتاب میں کہی ہے انہوں نے؟ اردو شاعری پر ایک نظر. اس کتاب میں انہوں نے یہ قول کہا ہے کہ غزل نیم وحشی صنف سخن شاعری ہے. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ رہتا ہے، یاد رکھیے گا. کلیم الدین احمد نے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. ایک نوٹ ہے یہاں پہ دیکھیے. تنقید میں اہم کتابیں ہیں. تنقید میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو جو اس میں سے اہم کتابیں ہیں، کلیم الدین احمد کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن جس میں ایک آ جائے، یعنی جس کتاب کے نام کے لکھنے میں ایک آ جائے، وہ تصنیف 90% کلیم الدین احمد کی ہی ہوگی یا کہلائے گی. دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. کیونکہ آل احمد سرور اور احتشام حسین اور کلیم الدین احمد کون ہیں؟ یہ تینوں محقق یا تنقید نگار. ان کی جب ہم تنقید پڑھتے ہیں تو انہوں نے کتابیں ایک جیسی لکھی ہیں یا لگتی ہیں. جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کو لگتا ہے کہ جیسے ایک جیسی ہی کتابیں ہیں، آل احمد سرور کی، احتشام حسین کی اور کلیم الدین احمد کی. لیکن کلیم الدین احمد کی تصنیف میں ایک دیکھنے کو ملے گا. زیادہ تر نام بھی سیم ہے اور پڑھنے میں بھی. تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ کون سی کس کی ہے؟ تو ہم نے بتایا کہ کلیم الدین احمد کی جو کتاب ہوگی اس میں ہمیں ایک دیکھنے کو ملے گا، جیسے کہ اردو شاعری پر ایک نظر. ٹھیک ہے، انیس ایک مطالعہ، اقبال ایک مطالعہ، اردو تنقید پر ایک نظر. دیکھیے ان سب میں ہمیں ایک ایک دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس لیے کیا ہو گئی ہیں؟ کلیم الدین احمد کی ہو گئی. تو اس سے چاہیں تو اسے ٹرک سے یاد کر لیں، یہ ٹرک ہی ہوگی.
ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں. یہ چاروں کتابیں کلیم الدین احمد کی ہی ہیں. اس طرح جب جوش ملی آبادی کو پڑھتے ہیں تو ان کو جتنے بھی شعری مجموعے ہیں صرف ایک کو چھوڑ کر روح ادب، کون سا ہے ان کا؟ روح ادب کو چھوڑ کر جو ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے اس کے علاوہ جتنے بھی شعری مجموعے ہیں سب میں بیچ میں واو آتا ہے، جیسے کہ غور و فکر، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط. ٹھیک ہے، اور ان کا پہلا کون سا شعری مجموعہ جسے چھوڑ کر کے بتایا وہ ہے روح ادب. یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے باقی سب میں واو دیکھنے کو ملتا ہے. اور کس کے بارے میں بات کریں ہم؟ جوش ملی آبادی کے بارے میں. یہ چاروں شعری مجموعے جوش ملی آبادی کے ہیں. جس طرح کچھ لوگوں نے غزل کی تعریف کی ہے اس طرح کچھ نام آتے ہیں جنہوں نے غزل کو ناپسند بھی کیا ہے. دیکھیے ابھی ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ غزل کو ان لوگوں نے پسند کیا ہے. یہ ہم نے جتنے بھی قول پڑھے ہیں وہ سب اس کی مدح میں ہیں، تعریف میں ہیں غزل کی. پر کچھ ایسے محقق ہیں، ایسے شاعر ہیں یا ایسے تنقید نگار ہیں جنہوں نے اردو غزل کو ناپسند بھی کیا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے غزل کو ناپسند بھی کیا ہے اور غزل کی مخالفت بھی کی ہے، جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے الطاف حسین حالی کا. انہوں نے اردو تنقید کی بنیاد ڈالی تھی. کس کی بنیاد ڈالی تھی؟ الطاف حسین حالی نے اردو تنقید کی بنیاد ڈالی تھی. یہ امپورٹنٹ رہتا ہے. اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں. تو کون سی تنقید کی، کس کی بنیاد ڈالی تھی انہوں نے ڈالی تھی اردو تنقید کی بنیاد. اور کس سے ڈالی تھی؟ سب سے پہلے کون سی کتاب لکھی تھی انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں. اس تصنیف کو اردو تنقید کا بوتیقہ بھی کہا جاتا ہے. اور بوتیقہ کیا ہوتا ہے؟ بوتیقہ جو ہے وہ ارسطو کی تصنیف کا نام ہے. چلیے بوتیقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حالی کی اردو شاعری کی جو مقدمہ شعر و شاعری ہے اس کو کہا جاتا ہے بوتیقہ. اور بوتیقہ جو ہے وہ ارسطو کی تصنیف ہے. مقدمہ شعر و شاعری 2 حصوں پر مشتمل ہے. کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2 حصوں پر. اور اس میں 4 اصناف پر بحث کی گئی ہے. کل 4 اصناف پر بحث کی گئی ہے. تنقیدی کتاب ہے تو ظاہری بات ہے پہلی چیز ہے غزل پہ، دوسری ہے قصیدے پہ، تیسری ہے مثنوی پہ اور چوتھی ہے مرثیے پہ. ان چاروں اصناف پر اس میں بحث کی گئی ہے. ان میں غزل اور قصیدے پر حالی نے زیادہ اعتراض جتایا ہے. کن 2 چیزوں پر زیادہ اعتراض جتایا ہے؟ غزل اور قصیدے پر. اور اسی میں غزل کے متعلق حالی نے کہا ہے کہ قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ قول رہتا ہے ان کا، حالی کا. تو یہ کس میں کہا ہے انہوں نے یہ قول؟ ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری جو ان کی کتاب ہے ہم نے پڑھی ابھی یہاں پہ اوپر، تو اس میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. اور اس تصنیف میں قصیدے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ قصیدہ میں سدھار کی گنجائش ہے. دیکھیے انہوں نے قصیدے کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ قصیدے میں تو سدھار کی گنجائش ہے، پر یہاں پہ انہوں نے اوپر یہ بات بھی کہی ہے کہ قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں. ٹھیک ہے، قصیدہ میں سدھار کی گنجائش ہے. اور اسی میں ایک اور قول یہ دیکھنے کو ملتا ہے. کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیے قصیدہ اور مرثیے کے حوالے سے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، زندوں کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ، اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. ان چاروں میں جو سب سے کارآمد صنف ہے وہ ہے مثنوی. انہوں نے کس کو سب سے کارآمد صنف بتایا؟ مثنوی کو. اس کے علاوہ مرثیے کو تہذیب کی صنف بتایا ہے، یعنی مرثیہ سے تہذیب سیکھی جا سکتی ہے کیونکہ واقعہ کربلا سے مراد ہے.
یہ بات تو آپ کو پتہ ہوگی کیونکہ مرثیہ میں جو زیادہ تر کہے جاتے ہیں وہ کربلا کے واقعے پر ہی اشعار کہے جاتے ہیں، یا جو بھی پوری وہ ہوتی ہے اسٹوری اس کی، تو اس لیے انہوں نے مرثیے کو تہذیب کی صنف بھی بتایا ہے۔ کون کر رہا ہے یہاں پہ بات؟ یہاں پہ حالی کر رہے ہیں ساری، یہاں پہ حالی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، کس نے کہی ہے یہ بات؟ غزل بے وقت کی راگنی ہے حالی نے۔ عظمت اللہ خان نے کیا کہا ہے دیکھ لیتے ہیں، غزل کی گردن بے تکلف مار دینی چاہیے یا اڑا دینی چاہیے، کس نے کہی ہے یہ بات؟ عظمت اللہ خان نے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، جدید غزل کے عناصر اربع۔ تو جدید غزل کے عناصر اربع یعنی ہوتا ہے 4، تو اس کے 4 عناصر بولتے ہیں، اجزائے ترکیبی ہے اس سے مل کر کے جو بنتی ہے کوئی چیز۔ تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، مربع سے بنا ہے، اربع کس سے بنا ہے؟ مربع سے بنا ہے۔ مربع کے معنی ہوتا ہے 4 مصروں والی نظم کو مربع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 مصروں والی نظم کو مربع کہتے ہیں۔ مخمس کہتے ہیں 5 مصروں والی نظم کو، 5 مصروں والی نظم کو مخمس کہتے ہیں، اور مسدس کہتے ہیں 6 مصروں والی نظم کو، ٹھیک ہے۔ جدید اردو غزل کے عناصر اربع 4 ہیں، کون کون ہیں؟ 1 اصغر گونڈوی، دوسرے ہیں جگر مراد آبادی، تیسرے ہیں فانی بدایونی، چوتھے ہیں حسرت موہانی۔ تو جو یہ اوپر والے 2 ہیں یہ دونوں آپس میں ساڑو بھائی ہیں، ساڑو بھائی بھی لگتے ہیں، ساڑو بھائی کا رشتہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں آپس میں وہ ہیں، ٹھیک ہے، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فانی بدایونی، حسرت موہانی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اردو کے پہلے باقاعدہ غزل گو شاعر ولی دکنی کو مانا جاتا ہے۔ اردو کے سب سے پہلے غزل گو شاعر کون ہے؟ ولی دکنی۔ اور غزل کے پہلے غزل گو شاعر امیر خسرو ہیں، سب سے پہلے اردو کے غزل گو شاعر کون ہیں؟ امیر خسرو کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے سے پہلے مسعود سعد سلیمان کو بھی بتایا ہے۔ کس نے کہی ہے یہ بات؟ امیر خسرو نے یہ بات بھی کہی ہے کہ مجھ سے پہلے مسعود سعد سلیمان بھی شاعر تھے، لیکن ان کی تصنیف نہیں ملتی، تصنیف یعنی ان کا کوئی لکھا ہوا کلام نہیں ملتا، ان کا کوئی نمونہ نہیں ملتا، اس لیے امیر خسرو کو ہی باقاعدہ باقاعدہ غزل گو شاعر کہا جاتا ہے، اور ان کی تصنیف ہے غزۃ الکمال، اور اسی تصنیف میں غزل کا پہلا شعر ہے۔ ان کی تصنیف کیا ہے؟ غزۃ الکمال پہلی، اور ان کا پہلا شعر ہے، زحال مسکی مکن تغافل درائے نلیاں بتائے بتیاں کتاب ہجراں نہ دارم اے جان نکاح بہو لگائے چھتیاں۔ کس کا شعر ہے؟ امیر خسرو کا۔ تو اس کے اندر یہ دونوں طرح کی ہندی کے بھی ہوتے تھے، اردو کے بھی الفاظ اس میں یہ استعمال کرتے تھے، اور فارسی کے بھی بہت استعمال دکھتا تھا ان کے کلام میں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، غزل کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ قلی قطب شاہ نے اپنے دور میں سب سے زیادہ تخلص استعمال کیے ہیں، یہ ہمیں ایگزام میں دیکھنے کو اکثر مل جاتا ہے کہ اردو ادب میں سب سے زیادہ کون سے شاعر نے تخلص استعمال کیے ہیں، تو وہ ہیں ہمارے قلی قطب شاہ، جنہیں 12 پیاریوں کا عاشق بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تخلص استعمال کیے ہیں، کتنے؟ 17 تخلص استعمال کیے انہوں نے۔ ان میں اردو کے لیے معانی استعمال کیا ہے انہوں نے، ہر زبان کے لیے الگ الگ استعمال کیے ہیں، تو اردو زبان کے لیے انہوں نے معانی استعمال کیا ہے، اور فارسی کے لیے قطب شے اور تیلگو کے لیے ترکمان کا تخلص استعمال کیا ہے انہوں نے۔ تو جو امپورٹنٹ تھے وہ یہاں پہ بتا دیے گئے، باقی اور بھی ان کے تخلص ہیں، پر ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے یہی امپورٹنٹ ہے۔ اور غزل کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ ہیں، اور اردو کا جو پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر ہیں وہ ہے ولی دکنی، ٹھیک ہے۔ چلیے یہیں تک تھی آج کی ہماری کلاس، جو امپورٹنٹ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے،
اور کوئی کویشچن ہو، کوئی کویری ہو تو کامنٹس میں پوچھیے گا. اور ہم نے آج پڑھا کہ جدید اردو غزل کے عناصر اربع کون کون سے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے اردو کے پہلے غزل کو شاعر کون ہیں، اور کیا کیا قول کس نے کیا کیا کہے ہیں. کچھ محققین نے اردو ادب کی مدح میں، اردو غزل کی اور ادب کی مدح میں قول کہے ہیں. کچھ نے اردو غزل کی کو ناپسند کیا ہے، اس کے خلاف بھی کہے ہیں. تو میں نے آپ کو جتنا بھی تھا، جو تھا سب بتا دیا. ٹھیک ہے، چلیے. جزاک اللہ خیر.